बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेड लाइन। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत के 2 फैसले आए और अल अज़ीज़िया स्टील मिल और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला आया। अल अज़ीज़िया स्टील मिल में नवाज़ शरीफ को 7 साल कैद बामुशक्कत और 1.5 बिलियन रुपीज़ का जुर्माना आयद किया गया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज़ शरीफ को बरी कर दिया गया। जिस दिन नवाज़ शरीफ के खिलाफ फैसला आया उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में JIT की केस की समाअत हुई। जाली बैंक अकाउंट्स पर वो केस था और उस समाअत में जरदारी साहब की जो JIT ने तफ्तीश की थी जरदारी साहब के खिलाफ फेक बैंक अकाउंट्स को लेके, उसकी फाइंडिंग्स दिखाई गई और उस फाइंडिंग्स के बाद हमने देखा कि जरदारी साहब के खिलाफ JIT ने सिफारिश की कि उनके खिलाफ रेफरेंस फ़ाइल कर दिए जाएँ। 16 रेफरेंस फ़ाइल करने का कहा गया है, जिसमें जरदारी साहब शामिल हैं, इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध शामिल हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध शामिल है और दीगर शामिल हैं। उसके बाद हमने देखा नाज़रीन, गड़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो के बयानात में तेज़ी आई। जरदारी साहब ने भी आड़े हाथों लिया और हुकूमत ने उसका जवाब देते हुए 172 अफराद जिनके JIT में नाम आए थे उनको ECL पे डाल दिया। मामलात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, सियासी दर्जे हरारत बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून क्या इस जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल का फैसला आया उसे किस तरह देख रही है, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे और मुस्लिम लीग नून की आगे क्या स्ट्रेटजी होगी ये भी जानेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर, पहले तो आप कहते थे कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर अल अज़ीज़िया स्टील मिल का फ़ैसला आया है। नवाज़ शरीफ को कहा गया है कि उन्होंने बदउनवानी की है, करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो गया है, 7 साल कैद हो गई है उन्हें। अब क्या जवाज़ है आपके पास नवाज़ शरीफ को डिफेंड करने का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नैब कोर्ट का फ़ैसला है ये, जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं। नैब कोर्ट उस तरह से कोई ना ट्रायल कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ना कोई ऐसी कोर्ट है। नैब जो है परवेज़ मुशर्रफ ने अपने सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेने के लिए बुनियादी तौर पर बनाई थी और इसको ड्रैकोलियन लॉ भी कहा गया है। तो अगर इसकी बुनियाद पे भी कोई फ़ैसले इस तरह के होंगे, हम तस्लीम इसे भी करते हैं क्योंकि ये आइनी चीज़ है, आइन इसको इजाज़त देता है। लेकिन अदारे को तस्लीम करना और उसके फ़ैसलों को तस्लीम करना 2 मुख्तलिफ़ बातें हैं। इसी फ़ैसले में एक बात ये भी तो हुई है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से पिछले कोर्ट ने, जो नैब कोर्ट ने फ़ैसला किया था, वो भी तो ख़त्म हो गया। एवन फील्ड रेफरेंस तो ख़त्म हो गया ना उस लिहाज से, जो डिस्क्वालिफिकेशन। उस फैसले और इस फैसले में बड़ा फ़र्क है। उस फैसले में कहा गया था करप्शन साबित नहीं हुई, इस फैसले में बाकायदा तौर पर नवाज़ शरीफ को मूरद इल्ज़ाम ठहरा दिया गया कि उन्होंने बदउनवानी की है। बात यह है कि दोनों में कोई करप्शन की बात नहीं है। पहले में लिखा नहीं था, चूँकि पहले में बिल्कुल लिखा नहीं था और हमने ये बात की बार बार कि जी कहीं ऐसी बात नहीं है। इस दफ़ा भी सिर्फ लिखा ही है उन्होंने, पिछली बात को यानी कि सामने रखते हुए। कहीं कोई रेफरेंस ऐसा नहीं है कि ये करप्शन की है। या तो देखो ना, ये कितनी ज़्यादती है कि आप किसी बंदे के ख़िलाफ़ लिख दें जी अब बदउनवानी साबित हो गई है। अच्छा, हो गई है तो लिखो ना कौन सी बदउनवानी साबित हुई है। वो लिखने को तैयार नहीं है, बल्कि आप जो फैसला फ्लैगशिप में कर रहे हैं उसमें पिछले फैसले से बरीयत मिल रही है मियाँ नवाज शरीफ को। तो ये जो है ना, ये यानी कि ये जो जब फैसले महफूज होने के बाद आते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें कभी निकल भी जाती हैं, कभी शामिल भी हो जाती हैं। तो ये लिख देना आखिर में बदउनवानी की है, बदउनवानी 1 रुपए की नहीं की ना। इसमें जो गवाह थे उन्होंने क्या कहा है, जो वाजिद ज़िया था उसके आपने सुना होगा ना, अगर आप नैब कोर्ट में जाते थे तो उसने तो कहा है कि जी कोई चीज़ साबित नहीं हुई। इन्होंने आखिर में एक जुमला लिख दिया है। एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि मनी ट्रेल नहीं दी गई। बहुत आसान सी बात है। मैं अगर ये पानी का गिलास एग्जांपल ले लेते हैं, ये पानी का गिलास ये मैं अपने पैसों से ख़रीदता हूँ तो मुझे पता है मैंने वो हलाल के पैसे कमाए हुए हैं, मैंने किस तरह से कमाए और मैंने ये पानी का गिलास, पानी की बोतल ख़रीदी और इस गिलास में डाली है। नवाज़ शरीफ ने, अगर उनके अपार्टमेंट्स हैं, उनकी स्टील मिल है, तो नवाज़ शरीफ क्यों मनी ट्रेल नहीं देते? बड़ी आसान सी बात है, मनी ट्रेल दे दें। ना स्टील मिल उनकी है, ना फ्लैट उनके हैं। अब आते हैं, अब ना उनके फ्लैट्स हैं ना उनकी स्टील मिल है। लेकिन अदालत के फैसले के मुताबिक स्टील मिल और फ्लैट्स कहा गया है कि नवाज शरीफ के हैं। नहीं। तो मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि जिस टाइम पे उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने मौका इख्तियार किया कि हसन और हुसैन नवाज की है, लेकिन हसन और हुसैन नवाज में उस वक्त में कैपेसिटी नहीं थी कि वो इनकम जनरेट कर सकते। उनके दादा तो कर सकते थे ना।
میں دادا پہ آتے ہیں. دادا پہ آگے دادا نے کہا کہ آپ نے قطری خط, آپ نے کہا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں سے آئے, سپریم کورٹ میں آپ نے موقف دیا کہ قطری خط جو ہے اس کے قطری خط آپ نے پیش کیا کہ قطری کے ساتھ انویسٹمنٹ کی اور اس انویسٹمنٹ سے یہ جو ہے اپارٹمنٹس خریدے. لیکن جب یہ معاملہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں آتا ہے آپ قطری خط سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. کیسے یو ٹرن لے لیتے ہیں؟ قطری نے کہا کہ میرے سے آپ ویڈیو کال پہ میرے سے لے لیں, شہادت میں دینے کو تیار ہوں, آپ نے نہیں لی. اور اصل تو پروپیگنڈا تھا نا, قطری 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 قطری. بھائی قطری نے یہ کہا یا نہیں کہا؟ آپ منصور اعجاز کا تو لے لیتے ہیں بغاوت کیس میں ویڈیو کلپ پہ اس کی شہادت, قطری کی نہیں لیتے, اس لیے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ نواز شریف سے انتقام لینا ہے, اسے سزا دینی ہے. یہی بات تھی نا. جب مجھے ایک بات بتائیں کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ میاں محمد شریف مرتے دم تک سارے فائنینشل کنٹرول ان کے پاس تھا. نواز شریف نے 90s میں جب وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ہر چیز جگہ سے اپنا نام ان کا ختم ہو چکا تھا کیونکہ وہ سیاست کر رہے تھے. تو یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اور منی ٹریل کی بات کرنا بڑا آسان ہے. جو بھی آدمی دنیا میں منی ٹریل مانگتا ہے نا کسی سے, وہ اپنی دکھا سکتا ہے. یا کسی راہ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھے نا یہ گاڑی تیرے پاس آئی کہاں سے, یا جس مکان میں تو رہتا ہے اس کی منی ٹریل ہے تیرے پاس, یہ باتیں. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پاناما سے شروع ہوا تھا نا کام. پاناما میں 456 آدمی تھے, نواز شریف کا تو نام نہیں تھا. کہا یہ گیا جی ہم 456 کے خلاف احتساب کریں گے, کیا کسی کے خلاف؟ ابھی تک نواز شریف کے خلاف ہی ہوا ہے. نواز شریف کا نام بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ یہ احتساب نہیں ہو رہا, یہ نواز شریف سے کسی بات کا انتقام لیا جا رہا ہے, اس کو جیل میں ڈال. مریم مجھے ایک بات بتائیں, ایک سیکنڈ, کہ علیمہ خان کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو کبھی پبلک آفس بیرر رہی نہیں ہے, تو مریم کون سی رہی ہے؟ اس کو جیل میں ڈال دیا. علیمہ خان سے آپ پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ تمہارے نہ والد کے پاس کچھ تھا, تمہارے نہ دادا کے پاس کچھ تھا. عمران خان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے پاس اسپائکس لینے کے لیے پیسے, جوتے لینے کے لیے نہیں ہوتے تھے, میرے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. ایک بہن کے پاس سے 60 ارب نکل رہے ہیں, دوسرے کے پاس سے 40, 4 آف شور کمپنیاں نکل رہی ہیں. جبکہ عمران خان یہ کہتا تھا جس کے پاس آف شور کمپنی ہوتی ہے اس میں چوری کا پیسہ ہوتا ہے. اب سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون, اب نہیں بتاتے کہ بھائی اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے. عمران خان کے پاس 2014 میں اس نے جو ڈکلیئر کیا الیکشن کمیشن میں اپنے اثاثے 1.5 کروڑ روپے کے تھے. اب جو کیے ہیں اس نے 2018 میں وہ 2.25 ارب ہیں. ویلا آدمی ہیں, کرتا کچھ ہے ہی نہیں ہے. اب سنا 10 ارب ہو چکے ہیں. بھائی دیکھو نواز شریف جب ہم نے ہوش سنبھالا تھا نا تو وہ اس پنجاب کا سب سے امیر آدمی تھا. اس ملک میں جب بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے تو ان کی گاڑیاں جاتی تھیں وہاں پہ انہیں ایئرپورٹ سے لینے. یہ اتنے امیر لوگ تھے جن کے پاس 10 سال پہلے کھانے کو کچھ نہیں تھا, وہ کئی 100 ارب کے مالک ہیں. سر آپ نے کہا کہ نواز شریف کا کیس پری ڈیسائیڈڈ تھا کہ انہیں سزا ہوگی. بالکل. اگر پری ڈیسائیڈڈ تھا تو کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ یہ جس نے بھی ڈیسائیڈ کیا, یہ شیخ رشید سے پوچھیں, یہ فواز سے پوچھیں, یہ جہانگیر ترین اور عمران خان سے تو آپ کہہ پوچھیں. رہے ہیں نہیں, کہتے یہ تھے کہ انہیں سزا ہوگی. ہم اس بنیاد پہ دعویٰ کرتے ہیں نا. ان کو کہاں سے پتہ لگ جاتا تھا؟ یہ نیب کے ترجمان ہیں, ریپریزنٹیٹیو ہیں, نیب کے اندر ڈی جی ہیں, کیا لگے ہوئے ہیں؟ کوئی نہ کوئی واردات ہو رہی تھی نا بھائی. اور مجھے بتائیں کہ آج تک پاکستان کی 70-72 سال کی تاریخ میں ایک کیس. سارے کہتے ہیں نام کیوں نہیں کوئی لیتا, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. کون سا نام؟ یہی کہ یہ کس نے کہا کہ کون ہے سازش کے پیچھے, کون ہے؟ پری ڈیسائیڈڈ تھا, پری ڈیسائیڈڈ. اگر نواز شریف کو سزا تھی تو میں جو بات کہہ رہا ہوں نا, بات مجھے 72 سال کی ہسٹری میں پہلی بات بتا دیں کہ کبھی ایک کیس میں بھی یہ ہوا ہو کہ نیب کورٹ یا نچلی عدالت کو یہ کہا گیا ہو کہ اس پہ دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے, ایک سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے مانیٹر کرے گا کہ آپ کر کیا رہے ہیں. کبھی ہوا ہے؟ آج تک نہیں ہوا نا بھائی. نواز شریف کے خلاف ہوا ہے جس نے ایٹم بم کے دھماکے کیے, جس نے دہشت گردی ختم کی اور بجلی. افتخار چودھری صاحب کے دور میں یہ ہوا ہے. مجھے ابھی وہ کیس ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ میں آپ کو کوٹ کروں گا کہ وہ کون سا کیس ہے. کیا ہوا ہے اس میں؟ مانیٹرنگ جج بٹھایا تھا. ابھی بھی جسٹس اعجاز الاحسن جو مانیٹرنگ جج تھے ان سے آپ کو
کنفلکٹنگ وہ بھی رہے. دانیال عزیز نے ان کے خلاف بیان دیا جس پر توہین عدالت ہو گئی انہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا رویہ جو عدلیہ سے تھا یا جو اداروں سے تھا اس کے باعث یہ سب کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, مجھے نہیں تھا, مجھے تو نام بھی اب یاد ہے آپ نے کرایا, مجھے کوئی نام بھی یاد نہیں رہتا اتنے سے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ایک جج کو بٹھایا ہوا تھا جو کہ درست نہیں تھا. دیکھیں نا نچلی عدالتیں, ٹرائل کورٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اپیلیں ہوتی ہیں بہت ساری, تو یہ تو ویسے ہی یعنی کہ کنفیوژن پھیل جاتا ہے نا, جب کہ جی ایک سپریم کورٹ بہت بڑی عدالت ہے نا بھائی, اس کے بعد تو کھیل ختم ہو جاتا ہے نا. تو چیز یہ ہے کہ نواز شریف, مجھے ایک بات بتائیں, نواز شریف تو وزیر اعظم تھا نا 2017 میں جولائی 28 تک, جی بالکل, اس کو ہٹا دیا. کبھی ایسے ہوا ہے کہ اس کے خلاف کیس بن گیا ہو؟ یوسف رضا گیلانی, یوسف رضا گیلانی یا اس کو جیل میں تو نہیں ڈالا تھا نا, اس کو تو جیل میں ڈال دیا, وزارت عثمہ سے ہٹایا. نواز شریف نے کوئی توہین عدالت تو نہیں کی تھی نا, انہوں نے تو باقاعدہ عدالت کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا. یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کے کیس کی نوعیت مختلف تھی, لیکن فرق ہے نا. دیکھیں نا عدالت کو نہ ماننا, نواز شریف کو جب سزا ملی تو 4 گھنٹے پہ اس پہ عمل ہو گیا. یوسف رضا گیلانی نے کہا میں نہیں کرتا, نہیں لکھتا خط. بڑا مختلف ہے نا بھائی جان. بالکل ایسا ہے, کیس کے فیکٹس اور میرٹس ڈیفرنٹ ہے. ایسے تو ہوا نہیں نا. تو چیز یہ ہے, میں نے جو دلائل آپ کو ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ 456 آدمیوں کا کیس ختم ہو گیا نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف سے انتقام لیا جا رہا ہے. چھوڑ دیں باقی ساری باتوں کو, ورنہ دیو نا 456 کو. پکڑتے کیوں نہیں آپ؟ جس کے اچھا جو پی ٹی آئی میں چلا جائے وہ حکومت میں وزیر ہے, یہ وہی ہے ایگزیکٹلی. آپ نے نیب زدہ کی ٹرمینالوجی سنی ہوگی نا مشرف کے دور میں, کہ بندہ جیل میں ہے, کرپشن میں ہے, قرضے معاف کرائے میں ہے, اس نے کہا جی میں مشرف کا ساتھ دوں گا, سیدھا وہاں سے نکالا, نیب نے وزیر بنا دیا, اور جو باہر ہے ان کو اندر ڈال دیا. بالکل ایسے ہی ہے سر. جتنی مزاحمت ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی میاں محمد نواز شریف یور پارٹی لیڈر, جب وہ جیل جا رہے ہیں, اب ہم سمجھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون روڈز پہ ہوگی اور بڑی مزاحمت ہوگی, لیکن اتنی مزاحمت ہمیں نظر نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ اچھی ڈیل ہے, مطلب ایسی ڈیل کوئی آپ کریں گے کہ آپ سے ڈیل بھی ہو جائے اور جیل میں بھی چلے جائیں؟ میں بتاتا ہوں, ابھی رحمان ملک نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نے پڑھا ہے. ہاں بالکل, میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے بعد رہا ہو کے باہر چلے جائیں گے نواز شریف. آپ چھوڑیں جی, کس کی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف اس خطے کا واحد آدمی ہے, پاکستان کا نہیں, جس کی بیوی ایڑیاں رگڑ رہی ہے اور وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل میں چلا جاتا ہے. اگر ڈیل کرنی ہوتی نا تو 2017 میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ نہ جاتی, اس وقت یہ ڈیل کی آفر موجود تھی. تو یعنی پھر آپ لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے احتجاج کی؟ پھر دیکھیں نا آپ ایک وقت میں ایک بات کریں نا, پہلی بات تو یہ طے کر لیں کہ ڈیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے احتجاج کی. احتجاج کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہیں, پی ٹی وی پہ قبضہ کر کے کرتے ہیں, جمہوریت کی قبر بنا کے کرتے ہیں, پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے کرتے ہیں, اور سول نافرمانی کی تحریک کا اپیل کر کے کرتے ہیں, سوئی گیس اور بجلی کے بل جلا کے کرتے ہیں. آج کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی کو کہ $1000 بھیجو, اس وقت کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی کو حوالے سے پیسے بھیجنے چاہیے. یہ ایک طریقہ ہے احتجاج کا. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہم اس لیے توڑ پھوڑ کی سیاست نہیں کرتے. اچھا توڑ پھوڑ کی سیاست نہ کرو تو کہا جاتا مزاحمت نہیں ہے. مزاحمت پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے موقف پہ کھڑا رہنا. ہم کھڑے ہیں نہیں کھڑے اپنے موقف پہ؟ آپ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں, اور فیصل وابڈہ کہتے ہیں کہ حکومت نے $2 ارب آفر کیے حکومت کو. ساری دیکھیں فیصل وابڈہ جو ہے نا, فیصل وابڈہ کہتے ہیں کہ $2 ارب 25 جولائی کو, ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. فیصل وابڈہ کہتے ہیں کہ حکومت کو $2 ارب کی آفر آئی ہے, نواز شریف نے کہا مجھے چھوڑ دو. اچھا پھر یہ کس کو آئی ہے؟ فیصل وابڈہ کو آئی ہے, حکومت کو آئی ہے. انہوں نے کہا نہیں, کون سی حکومت کو بتائے نا. عمران خان کی حکومت. عمران خان تو یو ٹرن ماسٹر ہے نا بھائی. وہ انہوں نے تو پہلے بھی انہوں نے 35 پنکچر کی بات کی تھی, اس کے بعد کا یہ تو سیاسی بیان تھا. کہا یا نہیں کہا؟ انہوں نے کہا $10 ارب جو ہے شہباز شریف کورٹ میں لے گیا, یہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتے. تو فیصل وابڈہ تو ویسے ہی اگر الیکشن کے نتائج تبدیل نہ ہوتے تو یہ کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے کراچی سے. اور یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا, 3 دن پہلے کراچی کے عوام نے یہ ثابت کیا ہے. دیکھیں ان کے 14 MNA کراچی سے, ہونا تو یہ چاہیے تھا جہاں پہ 14 MNA ہوتے ہیں نا 28 MPA بھی ہوتے ہیں وہاں پہ.
یہ عجیب و غریب الیکشن ہے کہ 14 MNA اور 17 MP ہیں کراچی میں، ٹھیک ہے، چلیں جی ہیں، صدر آپ کا کراچی سے ہے، گورنر کراچی سے ہے، 3-4 وزیر کراچی سے ہیں، ٹھیک ہے، 14 MNA ہیں، 17 MP ہیں، اور 3 دن پہلے 22 الیکشن ہوئے جس میں نتائج تبدیل نہیں ہوئے، تو آپ کو 22 میں سے 1 سیٹ ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں تھا، آئی واش تھا، یہ نتائج تبدیل ہوئے، 3 دن پہلے وہاں کے عوام نے ثابت کر دیا، اور اٹس اے ڈیوائن جسٹس، یہ انہیں خود پتہ ہے۔ تو ان کی باتوں کی جب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہے، یہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہیں، تو پھر کیوں حکومت کو ٹائم دے رہے ہیں؟ حکومت گرا دیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس گرائیں گے انشاءاللہ، آپ فکر نہیں کریں، آپ دیکھتے رہیں، تماشا دیکھیں، آپ یہ رہ ہی نہیں سکتے، تو آپ حکومت گرائیں گے؟ کیوں نہیں گرائیں گے ہم، لیکن آئینی طور پہ کریں گے، ہم کنٹینر پر کھڑے ہو کے نہیں گرائیں گے، نہ ہم کسی امپائر کی انگلی پہ بیٹھیں گے، ہم جو آئینی طریقہ ہے، دیکھیں نا، اب زبردستی لا کے بٹھا دیا گیا نا، ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی طریقہ ہی اختیار کرنا ہوگا نا۔ انہوں نے تو جو تبدیلی لانی تھی وہ تو لے آئے نا، جو عوام تو رو رہی ہے نا، جس طریقے سے جو کچھ عوام کے ساتھ بالکل معاشی بحران سے 4 مہینوں میں، اور ملک کی معیشت، ملک ڈوب رہا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان سے جان چھڑائے، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، اور ہر وقت یہ کام نہیں ہوتا۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں، یہ کر دیں گے، گھسیٹ لیں گے، فلانا، کچھ نہیں کریں گے ہم جو آئین میں طریقہ کار ہے وہ کریں گے وقت آنے پہ، ابھی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وقت آنے پہ یہ کام ضرور ہوگا، جس دن ہمارے پاس اکثریت ہوگی، اور وہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ باتیں ابھی رہنے دیں، تو یہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میاں نواز شریف صاحب نے کوٹ لکھپت جیل کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا دونوں بھائی شہباز شریف اور نواز شریف جیل سے کوئی تحریک چلائیں گے؟ وہ ایک بھائی تو یہاں پہ ہے اس وقت، نہیں، وہ PAC کا ہے نا، چلا تو ادھر ہی جائے گا۔ چیز یہ ہے، دیکھیں نا، تحریک چلانے کے لیے کوٹ لکھپت میں ہونا شرط تو نہیں ہے نا، جیل تو جیل ہے، چاہے یہاں کی ہو یا وہاں کی ہو، وہ منصوبہ بندی تو ہو سکتی ہے۔ نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ ان کی والدہ ہیں، جو یہاں پہ ٹریول ان کے لیے کرنا مشکل ہے، 85 سال سے زیادہ کی ہیں، وہ بڑی روتی رہتی ہیں، محبت کرتی ہیں ان سے، وہاں آسان ہے، کل مل بھی لی ہیں وہ، تو کوٹ لکھپت میں ان سے ملنا آسان ہے۔ وہ بیگم کلثوم بھی نہیں ہے اس دنیا میں، ایک ماں رہ گئی ہے میاں صاحب کی، تو بیگم کلثوم کی تصویریں انہوں نے منگائی ہیں، ماں کے وہ قریب ہیں، اتنی سی بات ہے اس کو۔ مریم نواز باقاعدہ طور پہ پارٹی کی رکنیت اب لیں گی، کیا پارٹی کو لیڈ کریں گی وہ؟ دیکھیں، مریم نواز اس ملک کا مستقبل ہے، یہ بات طے شدہ ہے، یہ کب ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ بات کی بات ہے، لیکن مریم نواز نے شی ول لیڈ دا پارٹی۔ مریم نواز نے جو قربانی دی ہے، جس بہادری کے ساتھ وہ جیل میں گئی ہے، جیسے اس نے جیل کاٹی ہے، پھر جتنی ذہانت کے ساتھ اس نے، ذہانت اور بہادری کے ساتھ سٹینڈ لیا مختلف ایشوز پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بڑے ہوئے قدموں کو کوئی طاقت روک سکتی ہے۔ اس نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے، لیکن فی الحال ہمارا رہبر رہنما نواز شریف ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ خان موجود ہیں اور سیاست پر گفتگو جاری ہے۔ مریم نواز صاحبہ اتنے عرصے تک خاموش رہیں، کیا وجہ تھی اس خاموشی کی؟ اور فیصلہ آیا تو ایک دم سے سخت موقف ان کی جانب سے دیا گیا، کیا یہ تو وجہ نہیں تھی کہ اتنے عرصے جو وہ خاموش رہیں تو وہ کوئی انتظار کر رہی تھی کہ اگر میں بولوں، کوئی سخت لہجہ استعمال کروں تو زیادہ سخت سزا نہ ہو جائے؟ اس سے زیادہ سخت اور کیا؟ دیکھیں، یہ عجیب و غریب میں باتیں سنتا رہتا ہوں، کیا مطلب کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ پاناما آیا ہے نا، اس وقت بھی ڈیل موجود تھی۔ پاناما جب آیا کہ جی یہ پاناما ختم ہو جائے گا، ڈان لیکس آئی، میری بات سن لیں ذرا، کام کی باتیں بتائیں، ڈان لیکس آئی، ڈیل موجود تھی، یہ ساری چیزیں آئیں گی ہسٹری میں۔ اس کے کئی موقعوں پہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور ان کو ہٹایا جا رہا تھا، اس وقت بھی ڈیل موجود تھی۔ اچھا اب آپ ڈیل کی باتیں کریں، میری بات سنیں، آدمی یہ جو ڈیلیں کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ اقتدار بچانے کے لیے۔ اقتدار تو نہیں بچانا، اس کا مطلب ہے ڈیل نہیں ہوئی۔ اب جیل بھی کاٹ لی، ساری تکلیفیں برداشت کر لی،
اب نواز شریف کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب وہ ڈیل کرے گا، کس لیے کرے گا؟ وہ لندن میں ڈیل موجود تھی جب وہ آ رہے تھے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے، جب ابو ظہبی میں جہاز ڈیلے ہوا ہے اس وقت بھی ڈیل موجود تھی. اب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ اس وقت اگر اتنے موقعوں پہ نہیں کی، اب وہ کریں گے ڈیل. کس لیے کریں گے؟ وہ بھی جیل میں بھیج دیا ہے. یار بات کوئی ایسی کرے جو کوئی لاجیکل ہو، سمجھ میں آئے. مطلب کہ کیوں کریں گے؟ نواز شریف کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا لیڈر ہے وہ. سر کوئی ڈیل کی تفصیلات، کوئی تھوڑی بہت تو تفصیلات ہوں گی. کون سی تفصیلات؟ جو ڈیل موجود تھی آپ لوگوں کے پاس. میں بتا رہا ہوں نا، کافی ہے نا یہ کیا ڈیل کہ اس وقت ڈیل موجود تھی. کیا ڈیل موجود، کیا تھی ڈیل؟ کیا کو چھوڑے آپ، کیا والی بات نہیں ہے. میں نے جو بات قوم کہی جاننا چاہتی ہے، یہ ڈیل کی روزانہ باتیں ہوتی ہیں تو لوگ آخر میاں نواز شریف نظریاتی بندے بن گئے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کھل کے بتائیں یہ ڈیل تھی، یہ مجھے کہا گیا، اس ٹائم کہا گیا. وہ بتائیں گے. لیکن میں آپ جو کہتے ہیں نا قوم جاننا چاہتی ہے، قوم کو سب پتہ ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. آج کسی پنڈ کے اندر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا موچی، اس سے بھی جا کے آپ پوچھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے نواز شریف کے خلاف، آپ کو بتائے گا. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اور یہ فائدہ میڈیا کا بھی ہوا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس میں آپ لوگوں کا ایک کردار ہے بہرحال، حالانکہ میڈیا کو بھی کافی یعنی کہ اس پرابلم میں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک حصہ آج بھی میڈیا کا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ایک حصہ ملا بھی ہوا ہے، وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ ہمیں آگے بتاتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہم بتایا کرتے تھے. تو چیز یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بات عجیب و غریب ہے. مطلب کہ ڈیل جس کو چاہیے ہوتی وہ وقت پہ کرتا نا. نواز شریف یا تو نواز شریف سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے نا اس ملک میں. تو یار وہ اگر ڈیل کرتا تو وہ کرتا 2017 میں. اس وقت بھی وہ وزیر اعظم ہوتا، میں بھی وزیر بیٹھا ہوا ہوتا آپ کے سامنے کوئی اچھا سا، ٹھیک ہے، سارا کچھ مطلب کہ لٹانے کے بعد ڈیل کریں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ڈیل اس لیے نہیں کی کہ وہ عوام کی حق حکمرانی چاہتا ہے، سیویلین کی بالادستی چاہتا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے، اس لیے نہیں کی. کیا نواز شریف اب ملک سے باہر جائیں گے؟ اور یار ملک سے اگر باہر چلے بھی جائیں گے تو آ جائیں گے. مطلب نواز شریف نے تو وہ تاریخ جو رحمان ملک نے بیان دیا کہ یار رحمان ملک کو چھوڑے، یہ بیان انفریکچوس اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب نواز شریف لندن میں ہے، اس کے پاس چوائس ہے کہ لندن میں رہ جائے، وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا اڈیالہ جیل میں آ جاتا ہے. تو رحمان ملک کی کیا بات ہوئی؟ کیا فارورڈ بلاک بنتا دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نون میں؟ فارورڈ بلاک بنے گا پی ٹی آئی میں، اور پی ٹی آئی کے لوگ نو کانفیڈنس میں پی ٹی آئی کے خلاف کردار ادا کریں گے. یہ میری بات آپ کو یاد رہے گی، یہ آپ دوبارہ چلائیں گے انشاءاللہ. میں ان کی طرح یہ جن کے نام شام لے رہے تھے نا، جو کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے، میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا. میں ابھی بھی ڈیٹیل نہیں بتا رہا. یہ تو ایسی گمراہ کرنا ہے نا، روزانہ جھوٹ جو بول رہا ہے نا، کبھی سچ بولے ہی نہیں ہے. میں تو اتنی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں نا، ووٹ آف نو کانفیڈنس اسی صورت میں ہوگا نا جب ان کے لوگ ہمارے سے ملیں گے. ابھی مجھے آپ آخری بات میں بتاتا ہوں. یہ تو کہتے ہیں نا فارورڈ بلاک بنے گا. یہ جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے پنجاب میں سینیٹرز کا، اس میں ہمارے ووٹ بڑھے ہیں یا ان کے بڑھے ہیں؟ بڑھے ہیں. تو پھر فارورڈ بلاک کہاں پہ بنے گا بتائیے آپ؟ مشکل ہے. نہیں مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے. کہاں پہ نہیں، ان میں بنے گا نا بھائی. کیا یہ ہمیں رہے؟ آپ کو پتہ ہے پشاور میں بہت سارے لوگ پارٹی سے ناراض بھی ہیں، اور وہ پشاور میں کافی زیادہ خرابیاں بھی پائی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے اپنے اندر. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہر جگہ پہ اس لیے ہیں کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی ہے ہی نہیں. یہ تو نہ اقتدار ان کے پاس ہے، نہ یہ الیکشن جیتے ہیں، نہ یہ فیصلے خود کر پا رہے ہیں. تو خرابی تو ہوگی. بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان بے نامی وزیر اعظم ہے. اگر عمران خان بے نامی وزیر اعظم ہے تو اصل چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ یہ تو بلاول سے پوچھے نا بھائی. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا اقتدار ان کے پاس ہے، آپ کی بات سے لنک کیا. ہاں تو دیکھو نا، بات یہ ہے کہ وہ میاں صاحب نے خلائی مخلوق کی بات کی ہوئی ہے نا بھائی. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ جب پنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے موچی کو ہر بات کا پتا ہے، تو آپ یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں میں آپ کو نہیں اسی پہ ایک اور سوال لے لیں. آپ نے ووٹ کو عزت دو، خلائی مخلوق کا بیانیہ دیا،
ٹھیک ہے، پھر اس بیانیے سے آپ خود ہٹ کے پی ٹی آئی کی طرف آ گئے کہ نیب اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ ہے، آپ پھر سیدھا پوائنٹ آؤٹ کریں گے خلائی مخلوق ہے، اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. جو کچھ انہوں نے کیا وہ تو کیا نا الیکشن میں. وہ تو ہم نے کہا اب تو ان کو لا کے بٹھا دیا تو انہی کی بات ہوگی نا، اس لیے کہ ان کے ترجمان تو یہی ہے نا. یہ تو کہہ رہے ہیں ہم ہیں. اچھا ہم ہیں تو پھر دو جواب. بات تو یہی ہے نا کہ اب تو جواب حکومت کا ہم کس سے لیں. مجھے ایک بات بتائیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ عمران خان نے کیا ہوا ہے یا کسی اور نے کیا ہوا ہے، آپ نہیں لیں گے نام. اچھا نام لینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جن کا ہم میں نام کہوں گا کہ عمران خان نے کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے ایڈز کٹ کر دیا اس نے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں بھائی جان، اس سے پہلے بھی آ جائیں نا تھوڑا چھوڑیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کا نام لینا یا نہ لینے کی بات ہو رہی ہے، ہم ان کے حق میں خلاف نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے، ورنہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں نا تو تبھی یہ ملک بنتا ہے نا. ورنہ تو یہ ایک پلاٹ ہے نا، بالکل میڈیا بھی ہو، سیاستدان بھی ہو، فوج بھی ہو، سب کچھ ہو. زرداری صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بلٹ پروف گاڑی مرے ہوئے شخص کے نام انہوں نے نکلوائی اور اثاثوں میں ظاہر نہیں کی. دیکھیں اب اس کا جواب تو پیپل پارٹی سے آپ لیں. مجھے نہیں پتا کہ جے آئی ٹی میں کیا لکھا ہوا ہے، ویسے کافی خوفناک قسم کی ہے وہ، لیکن اس کی ڈیٹیلز میں نے نہیں ابھی دیکھی ہیں. لیکن اگر دیکھی بھی ہوں تو یہ کام پیپل پارٹی کا. ہاں ہم ایک کام کریں گے. اب ایک بات بہرحال وہ طے ہو جائے گی کہ جب ہم ہاٹ واٹرز میں تھے، زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی تھی، نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. بالکل یہی سوال ہے. جب آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی، زرداری صاحب نے خوشیاں منائی. اب جب زرداری صاحب کے خلاف جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے، مسلم لیگ نون کیا سوچتی ہے؟ آپ کے سوال کا تو میں نے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیا تھا نا. بات یہ ہے کہ لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہمارا کیا، ہم اقدار کی سیاست کر رہے ہیں یا اقتدار کی کر رہے ہیں. اب مطلب کہ لوگوں کو اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا تو پڑے گا نا کہ کس نے کیا کردار ادا کیا، کون بروٹس ہے کون نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ تو اب تاریخ کرے گی نا. ابھی تو کچھ ہوا نہیں ہے نا. جب ہوگا، ایک تو ہو چکا ہے نا کچھ، اس میں سب کا کردار تاریخ کے مطلب کے ساتھ موجود ہے، اور تاریخ جو ہے وہ تعاقب کرتی ہے. اب ایک نئی اور تاریخ بننی ہے، اس میں کس کا کیا کردار ہوتا ہے، پی ایم ایل این کا کیا کردار ہوتا ہے، دیکھیں تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا، وہ بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو جائے گا. تو پھر لوگ سمجھ جائیں گے کہ جی کن لوگوں کا یعنی کہ کردار کیا رہا تھا اپنے اپنے وقت پہ. بالکل ایسا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ملک کو ون پارٹی رول کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو فادر آف دی نیشن ہے ہمارے، انہوں نے پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کی بات کی ہے، اور وہ بات مطلب کہ ازر من شمس ہے. آج ساری دنیا میں جمہوری نظام وہیں پہ کامیاب ہیں جہاں ون پارٹی سسٹم نہیں ہے. جہاں پہ ون پارٹی سسٹم تھا، بالکنائزیشن کے نام پہ ان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، کچھ ملکوں کی کچھ کی بجنے والی. مجھے یہ بتائیں، آصف زرداری کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف سے نہیں ملوں گا، یہ کہتے تھے وہ، لیکن اب انہی سے ملنے کے متمنی ہیں. یہ آپ کے بیانیے کی جیت ہے یا حالات کی مجبوری؟ حالات کا جبر جو ہے نا یہ بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آدمی کو بات جب بھی کرے نا، وہ کہتے ہیں پہلے تول پھر بول. تو یہ تول کے بولنا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں جب کچھ لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں نا الیکٹ ہو کے، تو ان سے بات کرنی پڑتی ہے. یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں بات نہیں کروں گا. دیکھیں نا پی ٹی آئی ہے، ان سے بھی ہمیں بات کرنی پڑتی ہے، اپوزیشن میں ہے نا. لیکن چونکہ پارلیمنٹ کو چلانا ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، تو اس کے اندر اگر ہم بیٹھ کے آپس میں بات ہی نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے، ایک دوسرے سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے، تو پارلیمنٹ تو نہیں چلے گی جو کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے اس وقت. اچھا جو اگر اچھا کام بھی کرتے ہیں تو بادلے ناخواستہ اٹھے، لیکن بادلے ناخواستہ سو کر اٹھے. بھائی اٹھنا ہی ہے تو مسکراتے ہوئے اڑ جاؤ نا. اب منہ کالا ہو گیا ہے ان کا. شہباز شریف کو چیئرمین بنا دیا پی ایس سی کا، لیکن وہ شیخ رشید کہہ رہا ہے میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا. یہ فیصلہ لے کے وہ کوئی بات ہے یار؟ تمہارا کیا تمہاری یعنی کہ کیا سوچ ہے، کیا کردار ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں جی بڑا غلط ہوا ہے. اچھا وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک سوال آیا، اسی پہ ایک سوال آیا.
سوال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پاناما کا معاملہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہیں ان ہاؤس حل کر لیتے ہیں, ایک پارلیمانی کمیشن بنا لیتے ہیں, نواز شریف صاحب نہیں مانے. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ گیا, سپریم کورٹ کے بعد کنوکشن, سپریم کورٹ کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی, اس کے بعد ریفرنس بنا, پھر نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہوئی. حالات سے سیکھیں کچھ؟ نہیں, حالات سے سیکھیں. نواز شریف نے ٹھیک کیا تھا نا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر دیں, ٹھیک ہے. نواز شریف نے تو اچھا کام کیا تھا کہ ایز پرائم منسٹر اپنے آپ کو پیش کیا تھا. اس نے اس لیے تو پیش نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ آپ زیادتیاں کرنی شروع کر دیں, اس کے خلاف ایسی جے آئی ٹی بنانی شروع کر دیں جس میں اس کے مخالفین کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہوں, اور وہ جے آئی ٹیز جو ہیں وہ اوپنلی ایسے ایسے ریمارکس دے رہی ہوں کہ جیسے پرسنل ونڈیٹا ہو. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ میرے سامنے مجھے پیش کر رہے ہیں تو مجھے تو آپ سے اچھا سلوک انصاف کی بنیاد پہ کرنا چاہیے نا. شاہد صاحب, اگر یہ پارلیمنٹ میں معاملہ سالو ہو جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا آپ لوگوں کو؟ جی کہیں پہ بھی سالو ہوتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ہو جاتا یا باہر ہو جاتا, انصاف ہونا چاہیے تھا نا, انتقام نہیں ہونا چاہیے تھا. نواز شریف نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا, اس سے ادارے مضبوط ہوتے, اس نے تو جو قدم بڑھایا تھا, لیکن اس کو سیسیلین مافیا کہنا شروع کر دیا, اس کو ڈان کہنا شروع کر دیا. آپ نے جو جے آئی ٹی بنائی اس میں ایسے ایسے لوگ رکھے واٹس ایپ کالوں پہ, اور بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں. تو کیا یہ انصاف پر مبنی تھی چیزیں نہیں تھیں جس سے جن لوگوں نے یہ کام کیا اس نے اداروں کو کمزور کیا؟ نواز شریف تو اداروں کی مضبوطی کی بات کر رہا. اچھا, دونوں پارٹیز آپ لوگ مل کے پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن فیصلے آپ کے خلاف عدالتوں نے دیے ہیں. پی ٹی آئی پہ تنقید کیسی؟ نہیں, ہم نے پی ٹی آئی پہ عدالتوں کی بنیاد پہ ہم تو اس بات پہ کرتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے انہیں پہلے کیسے پتہ لگ جاتے ہیں. یہ بات تو اس پہ تنقید ہونی چاہیے نا. جی, ہمیں نہیں پتہ لگتے, آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں, پھر آپ ملتے بھی ہیں جا کے, آپ کی تصویریں بھی چھپتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ باقاعدہ کہتے ہیں فلاں مہینے میں یہ ہو جائے گا, فلاں میں یہ ہو جائے گا, یہ والا کیس نکالنا چاہیے, یہ ان پہ ثابت ہو جائے گا, اور وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو پھر ہم کیا کہیں میرے بھائی؟ مستقبل میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارا ان سے پہلے بھی اتحاد ایک پلیٹ فارم سے آواز. دیکھیں, پلیٹ فارم بنتے بگڑتے رہتے ہیں. میں نے اس پہ بات کر دی ہے کہ حالات کا جبر جو ہے, ورنہ یہ پارٹیاں ایک پیج پہ نہیں ہوتی, کوئی بھی پارٹی, ورنہ ایک ہو جائے نا پارٹی. لیکن کچھ مشترکہ مفادات ایسے بعض اوقات ہو جاتے ہیں حالات کی وجہ سے, جس کے لیے اب مثلاً ایک بات ابھی کہی آصف زرداری صاحب نے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لیڈرشپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جی مجھے 18ویں ترمیم پہ مجبور کیا جا رہا ہے, لیکن میں مان بھی جاؤں تو لوگ نہیں مانیں گے, پارٹی نہیں مانیں گی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں, اور اس پہ بعض اوقات چاہتے ہوئے, بعض اوقات بعد ناخواستہ آپ کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. اچھا, اگر موجودہ حالات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اکٹھے ہو جاتے ہیں, دونوں کے رہنماؤں کے خلاف عدالتی فیصلے موجود ہیں, تو عمران خان کے بیانیے کو تو تقویت ملے گی کہ یہ تو کرپٹ لوگوں کا گٹھ جوڑ ہے. عمران کے لوگوں کے خلاف نہیں ہے کیا جہانگیر ترین کے خلاف؟ عمران کے اپنے خلاف بھی ہو سکتا ہے جس دن وہ پیش ہوں گے. اب آج کل تو فائلیں انہی کی بن رہی ہیں نا. پھر عمران کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیب میں مطلوب ہیں, جن کے خلاف انکوائری ہے, ریفرنسز ہیں. تو عمران یہ بات ہو نہیں سکتی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں, بالکل ہے نا. تو پھر یہ سوال جو آپ نے فرمایا ہے اس وقت, یہ تو درست نہیں ہے نا. اس لحاظ سے عمران یہ کیسے کہے گا سارا, یعنی کہ کرپٹ لوگ. مجھے بتائیں این آئی سی ایل والے کہاں پہ ہیں؟ 40 ارب کا کیس ہے نا, پی ٹی آئی میں ہے نا بھائی. ای او بی آئی والے کہاں پہ ہیں؟ 80 ارب سے زیادہ کا کیس ہے. توقیر صادق والے کیس کہاں پہ ہے؟ پی ٹی آئی میں ہے. ایک آدمی جس کی 34 آف شور کمپنی ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے. عمران خان کے خلاف کیس ہے پی ٹی آئی میں. علیمہ خان کے 60 ارب, اس کی دوسری بہن کے 40 ارب پی ٹی آئی میں. پرویز خٹک کے خلاف 17 ارب کا یہ جو ہے نا میٹرو کا, اس کے اندر ہے. پھر احتساب کمیشن ختم کیا, 28 کروڑ اس پہ خرچ کیے, 15 لاکھ کمائے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں نا. اگر یہ سارے چیزیں ہو جائیں تو نواز شریف تو فرشتہ ہے نا بھائی, لیکن پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہو رہا کچھ. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ احتساب نہیں ہے, انتقام ہے. احتساب وہ ہوتا ہے جو انصاف پر مبنی ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم پی ٹی آئی کے خلاف احتساب نہیں کریں گے, ہم صرف نواز شریف کا انتقام کا نشانہ بنائیں گے, پھر میں یہ ساری باتیں مان لوں گا. آپ کہیں تو صحیح, آپ منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا نام تحریک انصاف ہے,
اور ہم انصاف کریں گے. لیکن اپنے چوروں ڈاکوؤں کو آپ حاجی بنا کے پیش کرتے ہیں, اور دوسرے جو فرشتہ صرف لوگ ہیں جنہوں نے کبھی جنہوں نے اس ملک کو سرو کیا ہے, کوئی کرپشن نہیں کی, انہیں آپ کرپٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو دنیا تو نہیں مانے گی اس کو, اور نہیں مان رہی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 25 جولائی کو آپ نے سب کچھ کر لیا تھا نا, تو لوگوں نے ووٹ تو نواز شریف کو دیے تھے. آپ کو نتائج تبدیل کرنے پڑے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں اور پھر یہ جاری رکھیں گے. ناظرین, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ خان موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مشاہد صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں کرپشن کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے اور سندھ سے چیخوں کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں, وہ چیخوں کی آواز تو بنی گالہ سے بھی آنی چاہیے نا. میں تو یہ کہتا ہوں ضرور آئے, احتساب ہر ایک کے خلاف ہونا چاہیے. میں احتساب کے حق میں ہوں, لیکن یہ کون سا احتساب ہے کہ چیخیں بنی گالہ سے پہلے آنی چاہیے؟ اس لیے تھی کہ خیرات اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو بنی گالہ ارریگولر بنا ہوا ہے, وہ گرایا نہیں. ساری دنیا, پورے ملک میں آپ نے غریب لوگوں کے مکان گرا دیے. تو چیخیں تو سر ریگولرائز کرانے کا کورٹ نے آرڈر دیا, تو ان کو بھی جو 1952 سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی ریگولرائز کر دیتے. ان کو کیوں نہیں کیا؟ آپ کیا کرنا ہے اس ملک میں؟ غریبوں کے آنسو بہانے ہیں اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے آئے. قانون جو ہے عمران کے حق میں ہے اور اس ملک کے غریبوں کے خلاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو دونوں جے آئی ٹی رپورٹس آئی ہیں یہ کلاسک کیس آف سٹڈی ہیں اسٹیٹ فیلئر کا. کون سی جے آئی ٹی؟ ایک آپ کی جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی, ایک زرداری صاحب کی رپورٹ آئی ہے. وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں فیصلہ جو اقامے کا ہی ہوا ہے نا, ہمارے خلاف جو آپ کے خلاف. دوسرا ابھی جو کیس ہوا ہے, اس سے پہلے اسٹرائک کیا نا, اس کیس کو سسپینڈ کر دیا. کس نے؟ ہائی کورٹ نے. اب ہائی کورٹ بڑی ہے یا نیب بڑی ہے؟ جہاں پہ 10 سال قید ہوئی اسٹرائک کر دیا, تو 7 سال ہوئی, وہ بھی اسٹرائک ہوگا نا. تو کون سی جی آئی ٹی ہے؟ جے آئی ٹی جو یعنی یہ العزیزیہ کا فیصلہ بھی اب ہائی کورٹ میں جائے گا تو ختم. دیکھو نا, میں قانون دان نہیں ہوں. 10 سال جہاں پہ سزا دی وہ اسٹرائک کر دیا, انہوں نے سسپینڈ کر دیا, تو 7 سال کیوں نہیں ہوگا؟ کیٹس کے میرٹس ڈفرنٹ ہے نا. اس میں میں بتاتا ہوں نا, اس میں العزیزیہ والے میں آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے کرپشن کیا, اس میں چلیں الزام نہیں تھا کرپشن کا. اور دوسری بات ہے العزیزیہ میں منی ٹریل کے حوالے سے بھی فائنڈنگز دی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو حسین نواز پیسے بھیجتے رہے ہیں. بڑی میں کتنی دفعہ ہم بتا چکے ہیں, نہ ایون فیلڈ نواز شریف کا ہے, نہ العزیزیہ نواز شریف کی ہے. آپ کس سے مانگ رہے ہیں بھائی؟ اور جو پروسیکیوٹر ہے, سب سے بڑا گواہ واجد ضیاء, وہ کہہ رہا ہے جی کوئی ثبوت نہیں ملا کرپشن کے. بات ختم ہو گئی. اب لکھتے رہیں جو مرضی. اچھا آپ نے لکھ لیا نا, اسٹرائک کر دیا ہائی کورٹ نے, تو ہائی کورٹ بڑی ہے, نیب بڑی ہے, یہ بھی اسٹرائک ہو جائے گا. تو آپ اس کو فیصلہ نہ کہیں. ہاں, جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اس وقت آپ کسی کو مجرم کہہ سکتے ہیں. سر, اب مساق جمہوریت کی اگر بات کریں, آپ دونوں پارٹیز ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہے ہیں مساق جمہوریت پر عمل درآمد نہ کرنے پر. اصل قصوروار کون ہے؟ بات یہ ہے کہ مساق جمہوریت جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا. ایک فریق ہے, ایک نہیں ہے اس دنیا میں. وہ پرابلم یہاں سے شروع ہوا ہے. ورنہ مساق جمہوریت بہت شاندار ڈاکومنٹ ہے. اس کی کچھ چیزوں پہ عمل بھی ہوا ہے, کچھ چیزوں پہ عمل نہ ہونے کا ہمیں افسوس ہے, لیکن ساتھ ہی ہمیں خیال آتا ہے کہ محترمہ کو تو شہید کر دیا گیا نا. تو وہ اگر آج دنیا میں نہیں ہے تو مساق جمہوریت کو دھچکا تو پہنچے گا نا. یعنی زرداری صاحب کے ساتھ وہ معاملات لے کے آپ لوگ نہیں چل سکتے؟ زرداری صاحب کے ساتھ کیا نہیں تھا نا ہم نے, محترمہ کے ساتھ کیا تھا. لیکن اب تو روح رواں زرداری صاحب ہے نا پیپلز پارٹی کے. آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مساق جمہوریت کی روح کو تو محترمہ ہی سمجھتی تھی نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو محترمہ تو اب دنیا میں نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس بنیاد پہ مساق جمہوریت کو, جہاں پورے ملک کو دھچکا پڑا, پیپل پارٹی کو بھی پڑا. میں تو ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی جو ہے 4 صوبوں کی جماعت ہے, گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی ہے, اس کو
اس کو ریوائیو ہونا چاہیے جہاں جہاں پہ اس کا کھیل خراب ہوا ہے، کیونکہ یہ جو فیڈرل پارٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ ملک کے جمہوری سیاسی اور آئینی نظام کے لیے بابرکت چیز ہوتی ہے. ایسی پارٹیاں ہونی چاہیے، وفاق انہی سے ہی چلتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اگر بات کریں افغانستان پیس پروسیس کی، چائنا نے کافی پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے. یو ایس جو ہے پریزیڈنٹ، انہوں نے عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے اور اس کے بعد میٹنگز ارینج ہوئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا افغانستان پیس پروسیس میں موجودہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے یہ کہ آپ جو ہے بیرونی ممالک جو ہیں ان سے اچھے تعلقات قائم کرنے میں آپ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ موجودہ یہ جو حکومت ہے نا، مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں ان کی کسی بھی بات پہ زیادہ توجہ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. ہر بات ایک تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ جی سب سے پہلے ہم نے کیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے کیا، ہم سب سے پہلے. بھائی یہ قطر میں آفس آپ کے دور میں کھلا تھا، یہ طالبان سے کب سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کہ جی ہمارے دور میں. لیکن مشاہد صاحب ایک بات میں یہاں پہ سوری ٹو سے آپ کو کہوں گا کہ عمران خان پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کا حل صرف مذاکرات ہیں. یہ پہلے سے کہہ رہے ہیں، وہ جب پرائم منسٹر نہیں تھے تب بھی ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی. وہ تو مذاکرات سے تو اور بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں نا، کون نہیں کہتا؟ یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ مذاکرات کے بغیر کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جنگوں سے تو نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی عمران خان کہہ رہے ہیں تو کون سی کوئی توپ چلا رہے ہیں. لیکن پریکٹیکلی بات یہ ہے کہ 35-40 سال سے جس خطے میں جنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے حکومتوں میں آگے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اصل ایشو یہ انڈیجنس ہے. طالبان جو ہے، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان جو ہے ان کی بات کو تسلیم کیا گیا. انہوں نے یہ کہا، یہ بھی عمران خان نے کرایا کہ جی یہ جو آئندہ ہونے والے انتخابات ہیں ان کو ذرا آگے کریں، ایکسٹینڈ کریں. وہ بھی انہوں نے مان لی ہے بات. امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے، یہ بھی طالبان کی بات ہے نا. تو ایک طرف تو یہ انہیں جب طالبان خان کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی مجھے نہ کہو. تو یہ تو ساری طالبان کی باتیں مانی جا رہی ہیں جن کے اب آپ خلاف ہیں. پہلے حق میں تھے، کبھی مشرف کے یہ حق میں تھے جب یہ طالبان کو مار رہا تھا مشرف. عمران خان اس وقت مشرف کے حق میں تھا. میں اس میریٹ میں ان سیمینارز میں شریک ہوا ہوں جہاں اس نے کہا جی مشرف کے پاس، ابھی یہ کہتا ہے جی سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ مشرف نے یہ غلط جنگ چھیڑی ہے. مشرف نے جب جنگ چھیڑی تھی تو عمران خان نے مشرف کی حمایت کی تھی، اور جو لوگ قتل ہوئے افغانستان میں ان کا خون عمران خان کے سر پہ بھی ہے. اچھا کسی چیز کی تعریف کریں نہ کریں، لیکن ایک چیز کی تعریف میرا خیال سے مشاہد اللہ خان ضرور کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ غریبوں کے لیے جو شیلٹر ہوم بنائے ہیں، میرا خیال سے اس کا ڈیو کریڈٹ بنتا ہے عمران خان کا. یار یہ اس ملک کے اندر لوگوں نے لنگر خانے کھولے میں پتہ نہیں کتنے ہیں. حکومتوں کا یہی کام رہ گیا. انہوں نے، میں تعریف اس وقت کروں گا جب یہ 50 لاکھ مکان بنائیں گے. وعدہ 50 لاکھ مکان بنانے کا اور 2 پناہ گاہیں بنا کے آپ تعریف کروا رہے ہیں ہمارے سے. 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ مکان. اس کے بعد ہم سے کریں بات تعریف کی، ہم ضرور کریں گے. بالکل مشاہد اللہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے تب ان کی تعریف کریں گے. پروگرام کا ٹائم ختم ہوا ہے، ہم پروگرام کو صحیح طرح کنکلیوڈ نہیں کر سکتے. مشاہد اللہ خان صاحب خود اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اور ہر بات ان کی معنی رکھتی ہے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.